अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक सजाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। क्या हाल है वीवर, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल व्लॉग मैंने बना के सेंड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जी हमारे उस्ताद मोहतरम हाजी मोहम्मद अकरम साहब वफ़ात पा चुके हैं। उनका नमाज जनाजा था कल। उनकी एक बहुत ही यादगार तकरीर मेरे पास सेव थी, तो मैं आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ। तो काइंडली तमाम व्यूअरों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए स्पेशली दुआ करें और दिल से दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए। तो जी व्यूअर, लिसन करें। इससे पहले जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यार सा कमेंट करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। मोहतरम जनाब हेडमास्टर ज़ियाउल हक साहब, जुमला असातिज़ा कराम, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर, मेरे अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है, आपको पढ़ाने वाले निसफ से ज्यादा असातिज़ा यहाँ मेरे शागिर्द बैठे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं आप में से बेशतर मेरे शागिर्दों की औलाद हैं। ये बहुत बड़ा एजाज है। एक मुक़द्दस फर्ज की तकमील होती है जहाँ किस्मत नौ बशर तब्दील होती है, जहाँ हम इसी को थोड़ा सा माजी की तरफ ले चलते हैं। इस स्कूल का शुरू से ही बहुत बड़ा एजाज रहा है। 1964 में मिडिल स्टैंडर्ड इम्तिहान, जब ये मिडिल स्कूल था, मुकर्रम खान जिनका तलक महला कदी आवाज से है, कर्नल तक पहुंचे हैं। यहाँ स्कूल से जिला टक में फर्स्ट आए थे। बहुत बड़ी तकरीब हुई थी उनके एजाज में। ये स्कूल के लिए, वालिदैन के लिए, असातिज़ा कराम के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। इसके बाद बोर्ड पे नाम लिखा है हमारे रिश्तेदार सजाद हैदर। वो 8वीं की जमात में 1980 में रावलपिंडी डिवीजन में तीसरी पोजीशन पर आए थे, लेकिन वो तो आगे न चल सके। अभी थोड़ा माजी में चलते हैं। आपके इसी मैट्रिक के बोर्ड पर अमजद इकबाल का नाम लिखा है। अमजद इकबाल वल्द जफर इकबाल, वो उनके वालिद साहब फौज में थे। जब वापिस मुलाजमत मुकम्मल करके आए तो उनका बच्चा अमजद इकबाल 10वीं जमात में ज़ेर तालीम था। उसे दाखिले की जरूरत थी, स्कूल में आए। मरहूम, मैं असातिज़ा कराम की जुबानी जो बात सुनी है वही कह रहा हूँ। मरहूम शेर मोहम्मद साहब ने उन्हें दाखिल करने से इनकार कर दिया। काफी मिन्नत समाजत के बाद उस बच्चे ने कहा, सर आप मुझे दाखिल कर लें, इंशाल्लाह आप नहीं पछताएंगे। उसका नाम बोर्ड पे लिखा है, वो फर्स्ट आया था और वाकई पछताए नहीं थे। आजकल वो कमीशन में है। दानिश, अभी माजी की बात है, वो भी कमीशन में है। और थोड़ा चलते हैं, किस्मत नौ बशर तब्दील होती है जहाँ यहाँ कर्नल साबिर हुसैन है, सैयद साबिर हुसैन, कर्नल मुकर्रम खान है। इनके अलावा भी कर्नल अब्दुल अजीज और एक और कर्नल अब्दुल अजीज मरहूम कर्नल तक पहुंचे हैं। किस्मत नौ बशर तब्दील होती है जहाँ इफ्तिखार अहमद, बहुत बड़ा एजाज है, ब्रिगेडियर तक पहुंचे हैं। इन्हीं स्कूलों से पढ़ कर गए हैं जी। इसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं जी। डॉक्टर हयात मोहम्मद PhD, महला बहादुराबाद, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी से वो VC वाइस चांसलर से रिटायर हुई है। ये इसी स्कूल की तखलीक है, इसी स्कूल से पढ़ कर गए हैं। कोई पछताने की जरूरत नहीं है। आप ऐद करें, अपने वालिदैन को कहें अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराएंगे। इसके बाद मोहम्मद सिराज, अभी कल की बात है, 2000 में उसने मैट्रिक किया है। बल्दे मोहम्मद नवाज, कौम बेलंद खेल, उसके रिश्तेदार यहाँ बैठे होंगे। वो भी PhD है, हमारे शागिर्द है। इसी स्कूल का एजाज है, इसी स्कूल से पढ़ कर गए हैं। ढोक छोई मोहम्मद सजाद,
ہمارے شاگرد ہیں یہیں سے پڑھ کر گئے ہیں، وہ بھی پی ایچ ڈی ہیں۔ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، صرف محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی صلاحیتیں کام میں لانا پڑتی ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے آپ کے استاد صبور صاحب شاہ محمد والی والے اسی اسکول سے انہی اساتذہ کرام سے پڑھ کر گئے ہیں، وہ بھی پی ایچ ڈی ہے۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ ڈاکٹری کے شعبے میں چلے جائے، ڈاکٹر فتح شاہ مرحوم یہیں سے پڑھ کر گئے تھے جی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ڈاکٹر محمد اقبال شاہ محمد والی والے اسی اسکول سے پڑھ کر گئے ہیں جی۔ ڈاکٹر نذیر احمد بشیر صاحب کے بھائی اسی اسکول سے پڑھ کر گئے ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین آف کوٹ شیرا اسی اسکول سے پڑھ کر گئے ہیں۔ وہ راولپنڈی میں رہتے ہیں، استاد سرخو خان صاحب کے بھانجے ہیں۔ وکلاء کی طرف آئے، سبھی وکلاء جو ملتان کے ہیں اسی اسکول سے پڑھ کر گئے ہیں، اور سب سے بڑا جو اعزاز ہے اس اسکول کا، فخر حیات آپ لوگ پوچھنال، وہ بین الملک کا شمار بین الاقوامی وکلاء میں ہوتا ہے، اور وہ بیرون ملک وکلاء کی قیادت کر کے جاتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ پیارے بچوں، اپنی صلاحیتوں کو، یہ معمولی جھلکیاں تھیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، ورنہ کوئی نالیک نہیں ہوتا جی۔ یہاں آپ کے اساتذہ کرام ایک سے ایک بڑھ کر ہے، انگریزی کی اسپیشلسٹ ہے، بایو کی اسپیشلسٹ ہے، کیمسٹری کی اسپیشلسٹ ہے۔ آپ بلا جھجک اپنے والدین سے کہیں اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں۔ محنتی اساتذہ ہیں، آپ محنت سے پڑھاتے ہیں، آپ محنت کریں گے تو آپ پڑھیں گے، محنت نہیں کریں گے تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اگلی بات ہے اساتذہ کرام کا احترام جو ہوتا ہے یہ لازم و ملزوم ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے۔ چند مثالیں تاریخ سے، عطاء الرحمان چودھری دل کی باتیں کے عنوان سے ایک عالم لکھتے ہیں نوائے وقت میں، وہ لکھ رہے تھے اگر آپ مکان کی چھت پر کھڑے ہیں، آپ کو استاد بلاتے ہیں، آپ چھلانگ لگا کر آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی آپ اپنی ٹانگیں توڑ دیں، مطلب یہ ہے آپ استاد کے حکم کی جلدی تعمیل کریں گے، کیونکہ آپ کو کام کی بات بتائیں گے۔ اگر آپ کو والد سے بلاتے ہیں تو آپ سیڑھیاں اتر کر آئیں، کیونکہ وہ آپ کو کسی بیگار کی طرف بھیج دیں گے۔ پیارے بچوں، استاد کی حیثیت جو ہے وہ ایک کسان اور باغبان کی مانند ہے۔ ایک کسان اچھی اچھی فصلیں تیار کرتا ہے، وہ فصلیں پک جاتی ہیں اور استعمال میں آتی ہیں۔ آپ کی فصل بھی انہی اساتذہ کرام کی معرفت تیار ہوتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک استاد کی حیثیت ایک باغبان کی مالک ہے، جو قسم قسم کے پھل تیار کرتا ہے، میوے تیار کرتا ہے۔ آپ کی قسم قسم کے پھل ہیں، میوے ہیں، کوئی کہاں پہنچے گا، کوئی کہاں پہنچے گا، کسی کو کسی کا ثمر ملے گا۔ پیارے بچوں، محنت کریں، محنت سے پڑھائیں، پستی کا تصور رہنے دے، رفت کی تمنا پیدا کر۔ پستی کا تصور رہنے دے، رفت کی تمنا پیدا کر، تو شمس و قمر سے آنکھ ملا، ماحول تو تازہ کرتا ہے۔ باقی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام کا احترام شرط اولین ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد کا گھر سلیمان بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کا گھر 7 گلیوں کے فاصلے پر تھا، لیکن میں کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے سویا نہیں تھا۔ یہ استاد کے احترام میں شامل ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے شہزادے 2 مامون الرشید اور امین الرشید نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ ان کے والد خلیفہ ہارون الرشید بھی موجود تھے۔ شہزادوں کے ذہن میں بات آئی، جب نماز جمعہ ختم ہوگی تو ہم استاد کو جوتے پہنائیں گے، ان کے پاؤں میں جوتے پہنائیں گے۔ نماز جمعہ ختم ہوئی، دونوں شہزادے لپکے دوڑے، ایک کے ہاتھ میں ایک جوتا لگا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا جوتا لگا،
انہوں نے اپنے استاد کے پاؤں میں جوتے پہنائے اور چلے گئے۔ خلیفہ ہارون رشید خود یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن دربار میں خلیفہ نے پوچھا، بتاؤ معزز آدمی کون ہے جی؟ آپ یہاں سب بیٹھے ہیں۔ سب نے کہا جی آپ معزز ہیں کیونکہ آپ حاکم وقت ہیں۔ ہارون رشید نے کہا میں معزز نہیں ہوں، معزز وہ استاد ہے جسے میرے بیٹے جس کے احترام میں جوتے پاؤں میں پہناتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے مامون کو استاد کے پاس بھیجا ادب سکھانے کے لیے۔ ہارون رشید خود گئے، دیکھتے ہیں استاد پاؤں دھو رہے ہیں اور شہزادہ پانی ڈال رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے استاد صاحب سے کہا میں نے تو کہا تھا بھائی اس کو ادب سکھائیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈالے ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئیں۔ پیارے بچوں، یہ استاد کے ادب کی باتیں ہیں۔ اگر آپ استاد کا احترام کریں گے ہر لحاظ سے، آپ استاد کریکٹر سازی میں آپ کی مدد کرتے ہیں، استاد آپ کو اچھا شہری بناتے ہیں، آپ استاد کی احترام کریں، آپ استاد کی ریسپیکٹ کریں، آپ انشاءاللہ آپ کا مقام اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا۔ دیکھیے کردار بہت بڑی چیز ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ویلتھ لاسٹ نتھنگ لاسٹ، ویلتھ لاسٹ نتھنگ لاسٹ، ہیلتھ لاسٹ سم تھنگ لاسٹ اینڈ کریکٹر لاسٹ ایوری تھنگ لاسٹ۔ جس بچے کا کردار نہیں ہے، کریکٹر نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہم چاہتے ہیں آپ کردار کے غازی بنیں۔ اس کے بعد نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دنیا سے قبر کی طرف لے جاتی ہے، قبر سے حشر کی طرف لے جاتی ہے، اور حشر سے جنت تک لے جاتی ہے۔ یہ ایسا ساتھی ہے، آپ نماز پڑھیں۔ پھر اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سارے بچوں آپ نمازی بنیں، نماز پڑھا کریں۔ آپ کے والدین کا بھی یہ فرض ہے، آپ کے اساتذہ کرام کا بھی فرض ہے، اچھے شہری بننے کے لیے، مسلمان کے ہونے کے ناطے آپ نمازی بنیں۔ ہمارے شاگرد جہاں بیٹھے ہیں، میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں، اب بھی اگر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہمارا سامنا بہت مشکل سے کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہیں ہماری پرسنالٹی غلط نہ ہو، کہیں ہمارا لباس غلط نہ ہو، کہیں ہمارا بٹن غلط نہ ہو۔ وہ پوری اپنی پرسنالٹی دیکھتے ہیں تب ہمارا سامنا کرتے ہیں۔ یہ استاد کا احترام ہوتا ہے، استاد کا احترام کریں گے تو بلند مقام پائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اس شعر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے۔ اس کے بعد آخری بات اس طرح ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تب کچھ جا کر بنتا ہے جی۔ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں جی، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے، بہار آتی ہے بہت کچھ کرنے کے بعد۔ لہذا ہم دعا گو ہیں، آپ پر ہمیشہ صدا بہار ہی بہار ہے۔ دعا